बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी, और पहले एक अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और उसके बाद एक इंसिडेंट की बात करेंगे जो इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पेश आया, जिसमें एक हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसर की जानिब से यूनिवर्सिटी के तलबा पर फायरिंग का वाक़या सामने आया है। उसकी तहक़ीक़ात शुरू हो गई है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की, जिसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। तो पाकिस्तान की मईशत जो पिछले चंद माह में बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है, उसका एक सबूत मोडी की जानिब से सामने आया है। मोडी इंटरनेशनल एजेंसी है जो मईशत के हवाले से किसी भी मुल्क की इकॉनमी को गेज करती है। तो पाकिस्तान की सॉवरन रेटिंग जो कि CAA1 थी, उससे बढ़ाकर अब B3 पर स्टेबल कर दी गई है। तो इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में 3-4 बड़ी अहम वजूहात है। एक तो पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और मुकामी सतह पर कर्ज लेने की लागत में कमी आई है। और चौथी अहम बात यह कि पाकिस्तान ने कर्ज़ों की अदायगी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के कर्ज वापस करने की सलाहियत बढ़ी है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की माशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम पेशरफ्त है, और ये पाकिस्तान की बेहतर होती हुई माशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़ भी है। बेहतर क्रेडिट रेटिंग से आलमी सरमायाकारों के एतमाद और बैन अल-अक़वामी मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई में बेहतरी की राह हमवार हो सकती है। तो 12 माह में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग तकरीबन 2 दर्जे बेहतर की है। तो एक साल में पाकिस्तान की रेटिंग गिरने की बजाय ऊपर चली गई है। अगली खबर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, जो ईरान में मौजूद है। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की ईरानी हुकाम से मुलाकातें हो रही हैं। इस दौरे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा उन हालात में हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियाँ लगाने का इरादा ज़ाहिर किया है, और गालबन आज से ईरान के ऊपर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, और अमेरिका ईरान पर मज़ीद हमले की तैयारी भी कर रहा है। तो इस सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ईरान के हुकाम के साथ मुज़ाकरात भी किए, उनसे बातचीत भी की है। पाकिस्तान चूँकि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, तो फील्ड मार्शल मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा के हल के लिए कोशिशों को भरपूर वक्त दे रहे हैं, और इसीलिए वो ईरान में मौजूद है। अब बात करें इस्लामाबाद में होने वाले एक अहम वाक़े के हवाले से, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि तलबा की एक बड़ी तादाद पाक फ़ौज के एक हाज़र सर्विस अफसर के साथ लड़ रही है, और उसके बाद हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसर फायरिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा हैरानकुन इंसिडेंट था। ये पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैला हुआ है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तलबा एहतजाज कर रहे हैं, और फिर इस वाक़े के बाद हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसर को गिरफ्तार भी किया गया है। सरहद यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसके मुख्तलिफ शहरों में कैंपसेस हैं, और एक कैंपस इनका इस्लामाबाद के इलाके में है, रवात के करीब, और ये वीडियो वहाँ की थी। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ तरीके से हम तक पहुँचा है, चूँकि ये वाक़या इस्लामाबाद का है, और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं, और कुछ पुलिस से हासिल करदा मालूमात हैं, जिनके मुताबिक सरहद यूनिवर्सिटी का मामला उस वक्त शुरू हुआ जब इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफेयर के हेड को हटा दिया गया। उनका नाम डॉक्टर जदून खान बताया जाता है। डॉक्टर जदून खान की जगह पर एक नई HR की हेड या स्टूडेंट अफेयर की सरबरा खातून को लगाया गया, जिनका नाम डॉक्टर आयना बताया जाता है। ये जो वीडियो है इसमें नज़र आ रहा है कि बच्चों ने कुछ होर्डिंग्स उठाए हुए हैं जो डॉक्टर जदून की रेस्टोरेशन के लिए मुतालबात कर रहे हैं कि उनको बहाल किया जाए। तो ज़राए कहते हैं कि ये जो डॉक्टर जदून है ये स्टूडेंट अफेयर के इंचार्ज थे। इनके हवाले से यूनिवर्सिटी को कुछ शिकायत थी, या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उनको यूनिवर्सिटी ने हटाकर किसी और शोबे का इंचार्ज लगा दिया,
اور ان کی جگہ پہ ایک نئی خاتون ہائر کر لی۔ یہ خاتون جو ہے انہوں نے مینجمنٹ سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور بڑی تجربہ کار خاتون ہے۔ تو وہ چار جو ڈاکٹر جدون کے پاس تھا، غالباً انہوں نے 1-1.5 سال اس کے اوپر سروسز دی۔ اس کے بعد جو خاتون آئیں انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے فرائض پوری طرح انجام نہیں دیے، یعنی جو نیا آنے والا شخص ہے اس نے سابقہ ہیڈ کے خلاف کافی ساری شکایات نوٹ کی اور اس پر ان سے بات بھی کی۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، تلق کلامی ہوئی۔ ابھی جو خاتون ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ملٹری فیملی سے، ان کے شوہر لیفٹیننٹ کرنل ہیں اور ان کے جو دیور یا جیٹ ہے وہ بھی کسی بڑی ایجنسی کے اندر اعلیٰ افسر ہے اور ان کی اپنی فیملی کے لوگ بھی فوج سے ریلیٹڈ ہیں۔ چونکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے اور اسٹرکٹ ہے تو انہوں نے یونیورسٹی کے اندر آنے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں پکڑیں جو کہ آؤٹ آف دی وے ڈاکٹر صاحب بچوں کو پرووائڈ کر رہے تھے۔ اب اس یونیورسٹی میں جو میجورٹی ہے وہ پشتون فیملیز کے بچے ہیں، ان کو یہ ڈاکٹر صاحب اکوموڈیٹ کر رہے تھے۔ تو مالی معاملات میں گڑبڑ کی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈاکٹر صاحب سے جواب طلبی کی، پھر انہیں ہٹا دیا گیا۔ تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ ڈاکٹر صاحب سے مطمئن نہیں تھی۔ پچھلے جمعے کو یا ہفتے کو ان دونوں کے درمیان تلق کلامی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی اور خاتون کو ہراساں کیا گیا، تو انہوں نے 15 پہ کال کر دی۔ اس کے بعد پولیس آئی، دونوں کو تھانے بلایا گیا، وہاں پر بات چیت ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر خاتون سے سوری کر لی اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ یونیورسٹی کے اندر جب گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو مس گائیڈ کر دیا اور کہا کہ یہ خاتون تو میرے خلاف ہے تو آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ تو بچوں کے اندر ایک ہارش فیلنگ اس خاتون کے حوالے سے تھی۔ یونیورسٹی کے اندر جو تاثر پھیلا وہ یہ تھا کہ جو نئی خاتون آئی ہیں یہ بچوں کے خلاف ہے۔ اب جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو اکوموڈیٹ بہت کرتے تھے، یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، خاص کر چونکہ نرسنگ سٹاف ہے ان کو بسز لاتی لے جاتی ہیں۔ اب یہ نارمل سی بات ہے، کوئی بھی شخص جب نئی جاب کرتا ہے تو وہ اس جاب کے اوپر پورا زور لگاتا ہے۔ تو اس خاتون نے بھی پروفیشنلی جاب کرنا شروع کر دی، تو کئی چیزیں ان کو مل گئیں، جس میں ایک تو ان کو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بہت سے طلباء جو کہ فیس نہیں دیتے، ٹرانسپورٹ کا کرایہ نہیں دیتے، ان کو ڈاکٹر صاحب آؤٹ آف دی وے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یونیورسٹی کے اندر ایک سیاسی ماحول بھی پیدا ہوا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب ان کو سیاسی طور پر لیکچر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مل کے طلباء کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت آلریڈی برپا ہو چکی تھی۔ آج بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا۔ ڈاکٹر جدون صاحب جو جھگڑے کے بعد اور تلق کلامی کے بعد یونیورسٹی نہیں آئے، انہوں نے طلباء کو میسج بھیجا کہ مجھے نکال دیا گیا، تو طلباء نے ان کے حق میں احتجاج شروع کر دیا، مطالبات کیے گئے کہ ان کو بحال کیا جائے۔ تو یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے تو ڈاکٹر صاحب کو نکالا نہیں ہے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا ہے، تو جب نکالا نہیں تو بحالی کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ چاہے تو آ سکتے ہیں۔ لیکن طلباء نہیں مانے۔ اس کے بعد ڈاکٹر آئینہ جب یونیورسٹی پہنچی تو ان کا راستہ روکا گیا۔ وہاں پہ چونکہ جو طلباء ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، جن میں یونیورسٹی کی لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، اور زیادہ تر وہ لڑکے تھے جو کہ بظاہر حلیے وضاقتہ سے افغانی نظر آتے تھے۔ اب میں افغانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا، یہ میری کوئی ذاتی معلومات نہیں ہے، جو انفارمیشن سامنے آئی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر آئینہ کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کا راستہ روکا، انہیں یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیا، اور پھر ان کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کی کہ وہ بیچاری پریشان ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کس سے بات کریں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا۔ اب ان کے شوہر جو ہیں پاک فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر افسر تھے، ڈیوٹی پر جا رہے ہوں گے یا ڈیوٹی پہ موجود ہوں گے۔ اب کسی غیرت مند شوہر کو یہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی کے ساتھ لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی موجود ہو، یعنی آلریڈی وہاں پہ آگ لگی ہو یا دھواں اٹھ رہا ہو، تو اس کے بعد پھر الاؤ بھڑکنا لازمی ہے۔ تو وہ فوجی افسر چونکہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، تو اسی کیفیت میں وہ وہاں پہنچے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ماحول کیا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو وہاں کچھ لوگ ڈنڈے لے کر کھڑے تھے اور
یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے آئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ کسی لڑکے نے ڈنڈا ان کی طرف لہرایا تو انہوں نے اپنی فوجی سٹک سے اس کو سردرنش کی۔ تو یہ جو فوجی افسر ہے یہ عہدے کے لحاظ سے لیفٹیننٹ کرنل بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہنچے تو وہاں جس قسم کا ماحول تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس نے پہل کی، پھر وہ چونکہ باوردی تھے ان کی وردی پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ تو کسی فوجی افسر کی وردی پہ ہاتھ ڈالنا یہ قانوناً جرم ہے، اور اس ویڈیو میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور پھر نہ صرف ان کی وردی پہ ہاتھ ڈالا گیا بلکہ انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، اور وہاں پہ اتنے لوگ موجود تھے اس شخص کے لیے خود کو بچانا ناممکن تھا۔ ایک فوجی سٹک سے وہ درجنوں بکھرے ہوئے اسٹوڈنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور عین اس وقت جب ان کی بیوی موجود تھی، اور جیسے ہی طلباء کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا ان کی بیوی چیخیں مارنا شروع ہو گئی، تو ظاہر ہے کوئی بھی ہیجان میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے خود کو بچانے کے لیے ان کے پاس چونکہ سرکاری ریوالور موجود تھا وہ نکالا، اور جس شخص نے ان کو ڈنڈا مارا تھا اس کی طرف لہرا دیا، وہ تو بھاگ گیا، اور بعد میں لوگ ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے ہوائی فائر کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ کل واقعہ ہے جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ فوجی افسر ہیں اور انہیں پبلک مقام پہ اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا، فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ ہجوم جو پہلے کسی اشتعال کے انتظار میں تھا اور شاید کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، جب وہ چاروں طرف سے کسی فوجی افسر کو گھیر لیتا تو افسر کے پاس اور کون سا راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور دونوں رخ معاملے کی وجہ کا تعین کرتے ہیں، آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو فوجی افسر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، گھیرے میں لے کر وردی پھاڑی گئی، کمر میں ڈنڈے مارے گئے، تھپڑ مارے گئے، اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام رہے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی فوجی افسر نہ ہوتا، کوئی عام آدمی ہوتا، کوئی سویلین سیاستدان ہوتا، کوئی جاگیردار ہوتا، کوئی طاقتور آدمی ہوتا، کوئی ایسا شخص ہوتا جس کے پاس پسٹل ہوتا اور وہ عام آدمی ہوتا، تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا؟ وہ یہی فائر کسی نہ کسی کو مار دیتا۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہجوم بفر جاتا ہے، جب ہجوم مشتعل ہو جاتا ہے تو جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہتے ہیں تو پھر آپ کی جان کسی صورت نہیں بچتی۔ آپ کو یاد ہے وہ جو مثال خان نوجوان تھا جس کو توہین مذہب کے جرم میں یونیورسٹی سے نکال کر مار دیا گیا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، بعد میں ثابت بھی ہو گیا۔ پھر اور بھی کئی واقعات آپ کو نظر آتے ہیں جس میں ہجوم کے قابو یا ہجوم کے ہتھے جو چڑھ جاتا ہے، جس بے ایمانہ طریقے سے سیالکوٹ میں 2 سگے بھائیوں کو مارا گیا تھا۔ تو کیا یہ فوجی افسر وردی میں خود کو اس ہجوم کے حوالے کر دیتا؟ بعد میں لوگ کہتے کہ اچھا فوجی افسر ہے، اتنے لوگوں سے مار کھا لی ہے، اس کے پاس اسلحہ تھا تو چلایا کیوں نہیں؟ تو اس فوجی افسر کو جو سمجھ میں آئی اس وقت دشمن سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو لوگ اسے مار رہے تھے وہ دشمن تھے، بے شک غلطی اس فوجی افسر کی ہے کہ وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اس ہجوم کے ساتھ الجھے۔ وہ کسی ارادے سے تو گئے نہیں تھے۔ اگر کوئی فوجی افسر کسی ارادے سے جاتا اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے جاتا۔ ویڈیو جو ہے نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس افسر نے نہ کسی طالب علم کو زخمی کیا، نہ کسی خاتون کو ہراساں کیا۔ اس ہجوم میں صرف اس کی بیوی تھی اور وہ تھا، کوئی لڑکی بھی نہیں تھی، لڑکیاں دور کھڑی تھیں۔ تو میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ کہ کوئی بھی شخص ان کی جگہ پہ ہوتا تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا، اور وہ چونکہ ایک ایکسپیرینس فوجی افسر تھے تو انہوں نے گن تانی صرف لوگوں کو ہٹانے کے لیے، ہوائی فائر کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ خالی نہیں ہے، اگر کوئی اٹیک کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا، ویسا ہی جواب ملے گا۔ تو یہ اس واقعے کا سارا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس فوجی افسر نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن چونکہ فوج کے قوانین بڑے سخت قانون ہیں، اس وقت جہاں پولیس موجود تھی انہوں نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا، ان کو تھانے لے گئے، اور وہاں پہ طلباء نے نعرے لگانا شروع کر دیے، ان کو ہتھکڑی لگائیں، یہ تو ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ پی ٹی اے والوں نے کہا کہ یہ تو گن چلا رہا تھا، اس سے گولی چلی نہیں، جو اس نے گن تانی ہوئی اس سے گولی نہیں چلی، اور ورنہ کوئی نہ کوئی مر جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، گولی چلی جب انہوں نے ہوائی فائر کیا۔
تو گن ٹھیک تھی، اگر وہ چاہتے تو اسٹریٹ فائر کر سکتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے فائر نہیں کیا، وہ ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، اور ہوا بھی جس نے ڈنڈا ان کی کمر میں مارا تھا وہی بھاگا تھا، اسی کے پیچھے وہ بھاگے تھے، لیکن ان کی بیوی ان کو روکتی ہوئی نظر آئی۔ تو یہ سارا اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بہت سے محرکات شامل ہیں۔ ایک وہ ڈاکٹر جیتون جس نے گڑبڑ کی اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے طلباء کے ایموشنز کا سہارا لیا، انہیں پرووک کیا۔ دوسری وہ یونیورسٹی جس نے یونیورسٹی کے اندر اتنے خوفناک ماحول کو چلنے دیا۔ پچھلے جمعے کو اگر لڑائی ہوتی ہے، ماحول کشیدہ ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ تو اب بعض رائے دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج نے اس حوالے سے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا کورٹ مارشل بھی کیا جائے گا۔ تو کورٹ مارشل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو واقعی سزا ہو گئی ہے، تحقیقات ہوگی، انکوائری ہوگی، لیکن یہ ان کے کیریئر پہ ایک داغ لگ گیا، وہ چاہے بھی تو اس کو اپنے کیریئر سے ہٹا نہیں سکتے۔ یہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے اور بھی ایویڈنس موجود ہے۔ تو جو واقعاتی شہادتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ اس واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ سیاسی سے مراد یہ کہ ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ ریاست کا ایک حاضر سروس افسر جو ہے وہ عوام پر گولی چلا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتی انٹل انلیس کہ اپنے لوگ ریاست کے گریبان کو نہ پڑیں یا خود کو ریاست کے مد مقابل نہ کھڑا کریں۔ تو متعلقہ افسر جو ہے وہ تحویل میں ہے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ جب انکوائری ہوگی، رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ اب اس حوالے سے اسلام آباد پولیس بھی کوئی واضح موقف نہیں دے رہی۔ انہوں نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ بریگیڈیئر، حالانکہ بریگیڈیئر نہیں تھے۔ جو معلومات ہمارے باقی دوستوں نے شیئر کی ان کے مطابق وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے۔ تو ایک شوہر کا اپنی اہلیہ کے لیے جذباتی ہونا ایک بہت بڑا ایونٹ بن گیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس واقعے کو سنسنی خیز بنانے کی بجائے اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی جائے۔ بعض دوستوں کا خیال یہ ہے کہ فوجی افسر کو پسٹل نہیں چلانا چاہیے تھا، تو کیا چلانا چاہیے تھا؟ بتا دیں، جان بچانے کے لیے وہ شخص کیا کرتا؟ جس طرح اس کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے تھے، اور ایک نہیں، دو نہیں، چلے دو چار لوگ ہو نا تو آپ ہاتھوں سے، لاتوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بہت سارے لوگ ہوں اور آپ کو خود کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ تو ان کے پاس جو حفاظت کے لیے ان کو ریاست نے ہتھیار دیا ہوا ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ صرف دشمن کے اوپر چلانے کے لیے دیا، وہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حفاظتی عمل کرتے ہوئے اس کو چلایا۔ میرے نزدیک تو یہ ڈیفینسو موڈ ہے۔ غلطی ان کی یہ ہے کہ ان کو ایسے ماحول میں اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا۔ اگر ان کی بیوی کی لڑائی تھی کسی ایچ او ڈی سے اور وہاں طلباء تنگ کر رہے تھے، تو ان کو مقامی پولیس کو بھیجنا چاہیے تھا، ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، یونیورسٹی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، اور سب کو لوپ میں لے کے وہ جاتے اور اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کر کے جاتے کہ خود وہ اس کی زد میں نہ آتے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جلد بازی میں گئے، ایموشنل ہو گئے۔ فوجی کو ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، فوجی کو بہت ہی کام اور کول ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر ہیں کہ وہ کتنے کام ہیں، کول ہیں، اور پاکستان جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں کیں اور بعد میں پاکستان پہ ہی الزام لگے، اس کے باوجود ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں، اور جیسے ایران نے انہیں مدد کے لیے پکارا وہ پھر ایران میں موجود ہے۔ تو ایسے ہی کام اینڈ کول ہونا چاہیے۔ فوج میں ڈسپلن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور فوج کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کسی صورت معاف نہیں کی جاتی۔ فوج یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے جذباتی پن میں کیا ہے یا کسی اور معاملے میں کیا ہے۔ ہاں، یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے دفاع میں یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ ان کے حق میں بات جاتی ہے، لیکن پھر ان سے سوال ہوگا کہ وہ ایسی جگہ پہ کیوں گئے جہاں پر ان کا جانا بنتا نہیں تھا۔ تو آپ اس معاملے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو اب اس معاملے میں بہت ساری چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، جیسے وہ سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی شفا منتقلی کا معاملہ۔ حکومت نے آلریڈی سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کر رکھی ہے، تو آج انہیں نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے حکومت کی نظر ثانی کی درخواست کو نمبر لگا دیا ہے۔
جو کہ 2033/2026 ہے۔ اب یہ نظر ثانی کی درخواست وصول کر لی گئی ہے، یہ کب لگے گی، کس تاریخ کو لگے گی، اس کا فیصلہ ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ اور چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، حکومت نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی ہوئی ہے، بلکہ درخواست حکومت کی جانب سے جو کی گئی ہے چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے کی گئی ہے، بلکہ درخواست چیف کمشنر اسلام آباد نے کی ہے۔ تو اس درخواست میں صرف ایک ہی سوال پوچھا گیا ہے کہ جس گراؤنڈ کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے قیدی نمبر 804 میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، یعنی عمران خان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی اجازت دی ہے، کیا قانون میں اس بات کی گنجائش ہے، اور کیا ملک میں جو باقی کی جیلیں ہیں یا باقی کے قیدی ہیں ان کو یہ رعایت دی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا صرف جواب مانگا گیا ہے، تو وہ جواب انہوں نے دینا ہے۔ اور جواب آنے سے پہلے 3 اور قیدیوں نے درخواست کر دی کہ ہمیں عمران خان کو جس طرح کا ریلیف دیا سپریم کورٹ نے اس طرح کا ریلیف دیا جائے۔ تو یہ قیدی ہیں الیاس خان، اسماعیل خان اور اویس الطاف، انہوں نے درخواست دی ہے۔ جسٹس محمد آصف نے ان کی درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ درخواست گزار الیاس خان کا موقف یہ کہ وہ ہیموفیلیا بیماری کا شکار ہے اور اسے انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، 2 ماہ میں 10 مرتبہ ہاسپٹل لے جایا گیا، جیل کا اسپتال ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس مسئلے کا علاج پاکستان میں صرف ایک ہی ہاسپٹل کر سکتا ہے جس کا نام شفا ہاسپٹل ہے۔ تو مجھے یعنی الیاس خان کو شفا ہسپتال میں علاج کی اجازت دی جائے، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بیماری کا علاج سرکاری اسپتال میں ممکن نہیں، تو قیدی کو پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس قیدی نے یہ بھی کہا ہے کہ اخراجات کی فکر نہ کریں، علاج کے اخراجات اس کے گھر والے اٹھا لیں گے، اور اس نے میڈیکل بورڈ کی فیسلٹی مانگی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ لیور ٹرانسپلانٹ اگر سرکاری اسپتال میں نہ ہو تو کیا اس قیدی کو پرائیویٹ ہسپتال منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسرا درخواست گزار ہے، وہ کہتا ہے اسے بخار ہے، دل کا مرض ہے، تو مناسب علاج معالجہ کرانا اس کا حق ہے، اسے بھی شفا ہسپتال جانا ہے۔ ایک اور قیدی ہے، اس نے بھی یہی درخواست کی ہے۔ تو عدالت نے قیدیوں کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور پٹیشن پر شکوار جواب مانگ لیا۔ اب اس کیس کی 27 اگست کو سماعت ہونی ہے، تو عدالت بتائے گی کہ کیا ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران پی ٹی آئی والے بھی گئے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی کوشش کی۔ بیرسٹر گور نے بڑے ترلے ڈالے کہ چیف جسٹس یا خان سے ملاقات کرا دیں، لیکن ان کو نہ ہوئی، اور رجسٹرار سپریم کورٹ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ لاؤ لشکر بنا کر یہ پہنچے ہوئے تھے، بیرسٹر گور، لطیف کھوسا، باقی کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے، تو کافی انہوں نے وہاں پر رجسٹرار سے بحث کی، تو رجسٹرار نے ان کو کرارا جواب دے کر باہر کا راستہ دکھا دیا۔ رجسٹرار آفس نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست عدالتی چھٹیوں میں نہیں لگ سکتی۔ رجسٹرار آفس نے بیرسٹر گور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ تو وکیل ہیں، چھٹیوں میں صرف ارجنٹ نوعیت کے مقدمات ہی سماعت کے لیے لگ سکتے ہیں، اور عدالتی چھٹیوں کے مراسلے کے مطابق توہین عدالت کی درخواست ارجنٹ کیٹیگری میں نہیں آتی، لہٰذا کوئی نہیں ساتھی قبر دا تے پی پیالہ صبر دا۔ تو ان کو انہوں نے صبر کا درس دے کر وہاں سے چلتا کیا ہے۔ باہر آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یقین دلایا گیا کہ آج ہی درخواست لگ جائے گی اور آج ہی فیصلہ آ جائے گا۔ یہ وہی بیرسٹر گوہر صاحب ہے جو 2 دن پہلے اسمبلی کے اندر سینے پہ ہاتھ مار مار کر بتا رہے تھے کہ وہ اس اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتے اور ان کی پارٹی بھی اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں تو ایز اے چیئرمین یہ کہتا ہوں میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں، ان کا بھی نہیں بنتا۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف اسمبلیوں سے ریزائن دینے والی ہے، لیکن وہ اس دن یعنی جمعے کے روز انہوں نے جو ایک جذباتی اداکار کی ایکٹنگ کی وہ بھول گئے۔ آج چونکہ نیا دن تھا، نیا ماحول تھا، تو انہوں نے نئی کہانی چلا دی کہ بس اب سپریم کورٹ کسی وقت ہماری درخواست سن سکتی ہے اور عمران خان دوبارہ ہاسپٹل منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں میں 6 نشستیں نون لیگ نے جیت لی ہیں۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں میں پیپلز پارٹی کی 2 اور مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب ہوئی ہیں۔ عوامی دست و بازو جو کہ نون لیگ میں ضم ہو گئی، اس کے بعد نون لیگ کی نشستیں 32 ہو گئی ہیں اور پیپل پارٹی کی نشستیں 14 ہو گئی ہیں، اور تمام اراکین اسمبلی نے آج خلف بھی اٹھا لیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں بہت خیال رکھیے گا۔